बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शब रहमत के उन्वान से प्रोग्राम और मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, आप जानते हैं सच टीवी कोई ऐसा ओकेजन, कोई ऐसा मौका नहीं होता जो उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए और दुनिया भर के इंसानों के लिए बेहतरीन मौका हो और हम उस पर बेहतरीन प्रोग्राम लेकर ना आएँ। और आज की शब यानी जो अभी शब जिसका ज़िक्र होगा, ये इतनी अहम शब है कि इसको इग्नोर करना तो नामुमकिन है। हमारी मुराद शब नीमा शाबान, जिसे शब बरात भी कहा जाता है, उससे है। शब बरात यानी जो शब गुज़री और फिर वो दिन जो शब के बाद आता है, ये दोनों आलम इस्लाम में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये शब किस तरह हमें खुदावंद कुद्दूस की रहमत से जोड़ देती है, ये शब और फिर ये दिन कैसे गुजारें कि हम फिर आने वाले साल और फिर ख़ास तौर पर आने वाले माह मुबारक रमज़ान की नेमतें समेट सकें। इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ इस वक्त ऐसे उलमा मौजूद हैं जो उलूम दीनिया पर नज़र रखते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए आप कोई नया चेहरा नहीं, हमारे नाज़रीन के लिए, और जैसे मैंने कहा कि ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और मुफीद बातें बताते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। आप भी हमारे मुल्क के नामवर ख़तीब हैं, नामवर आलिम दीन हैं, सुलझे हुए की शख्सियत के मालिक हैं। हम दोनों शख्सियात से आज की शब के हवाले से, शब बरात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, शब बरात नाम ही से ज़ाहिर है, बल्कि आप ख़ुद भी वजाहत कर दीजिए इस शब की हमारे लिए क्या अहमियत है और फिर जो इस शब के बाद दिन आता है जिसमें हम मौजूद हैं, उसकी क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार अर्ज़ समा ने कुरान हकीम में ये इरशाद फरमाया, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ, ये मोमिनों को नफ़ा देती है। वाह वाह, मतलब उनके ईमान में इजाफ़ा करती है, अल्लाह से ताल्लुक़ में इजाफ़ा करती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन यूँ तो अल्लाह का दिन है, लेकिन उन दिनों में से कोई ख़ास दिन ऐसा है जिसे रब अपना फ़रमा रहा है। कुछ रातें ऐसी हैं जो रब ताला ने अपनी तरफ मंसूब कर दी हैं। और जैसे तो हदीस तैयबा में है कि अनद्दहर, ज़माना अल्लाह की ज़ात है, किसी दिन को भी बुरा ना कहो। बिल्कुल सही। उन अय्याम में रहने वाले लोग बुरे हो सकते हैं, वो अय्याम बुरे नहीं हैं, लेकिन उन्हीं अय्याम में से जो चुने हुए अय्याम हैं, वाह, उनकी याद करना, उनको उनका ज़िक्र करना और उनको याद करके अपने ईमान में इजाफ़ा करना, ये कुरान का हुक्म भी है। और बेशक। पैगम्बर इस्लाम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप इन्हें अल्लाह के इन दिनों की याद दिलाएं। उन दिनों और उन रातों में से दिन को गालिब कर दिया जाता है और कभी रात को। तो दिन और रात जो अल्लाह की तरफ मंसूब हैं, उनमें से शिद्दत के साथ जिसका तज़किरा मुहद्दिसीन ने और आयात कुरानी ने ज़िक्र फरमाया है, अहादीस तैयबा में जिसका तज़किरा आता है, वो ये निस्फ़ शाबान है। ये वो रात है जिस रात के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे नाजुक तरीन रात है, वाह जो वाह, फ़ैसलों की ख़ास। रात है, जो रिज़्क़ इलाही को समेटने की रात है। ये वो रात है जिस रात में इंसान की जन्नत दोज़ख के फ़ैसले हो रहे होते हैं, उसकी ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले हो रहे होते हैं। इसलिए ये वो अमूमी रात नहीं है कि जिस रात को इंसान गफ़लत में गुजार दे, क्योंकि मुमकिन है कि वो शख्स जो गफ़लत में सोया हुआ है इस रात के अंदर और इस रात को गफ़लत में गुजार देता है, मुमकिन है वो उन महरूमों में शामिल हो जाए कि जिनकी मौत लिख दी गई है और उन्होंने वो लम्हे अपनी महरूमी में गुजारे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस रात आने से पहले भी रोज़े का एहतमाम करते और इस रात के बाद भी। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रोज़े का इतना एहतमाम? हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि ज़िंदगियों के रजिस्टर क्लोज़ कर दिए जाते हैं एक साल के, और उसे रब की बारगाह में पेश किया जाता है और नया रजिस्टर खुल जाता है। मैं मोहम्मद चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे रजिस्टर बंद किया जाए
تو بھی میں روزے کی حالت میں ہوں، اور نیا رجسٹر کھولے تو بھی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مطلب یہ کہ پروردگار عالم سے تعلق کو جوڑنے کی یہ رات ہے، اور یہ نازک فیصلوں کی رات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اس شب کو سو کر گزارنے والا محروم رہتا ہے، اور جو اس شب کے اندر بیداری کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے اپنے رب سے تعلق کو قائم کرے، تو پورا سال پھر پروردگار عالم کی رحمتوں کے حالے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ ادھر قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہوں، ادھر تقدیر لکھی جا رہی ہو، ادھر رزق بانٹا جا رہا ہو، ادھر عمر تقسیم ہو رہی ہو، ادھر مقدرات رقم ہو رہے ہوں، اور ادھر وہ خدا کے حضور سجدے میں ہوں، تو بانصیب ہوں گے۔ اور یہ لمحات، اس شب کے لمحات اسی طرح گزارنے چاہیے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عابدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ انتہائی مقدس رات اور دن ہیں، اور اس پہ آپ نے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ سچ کا ہمیشہ یہی کردار ہے کہ عوام الناس کو، ناظرین کو، سامعین کو یہ چیزیں سننے کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گناہگار لوگ دیکھیں، اللہ تعالیٰ، یہ معاشرہ ہے، بہرحال لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس وقت ایک نیک آدمی مجھے پکارتا ہے نا، تو اس کو میں سنتا ہوں، اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی گناہگار میرے در سے بھٹکا ہوا انسان اگر واپس آ کے مجھے یا رب کہتا ہے، میں اسے 10 مرتبہ جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ، میں نے تجھے جنت کے لیے خلق کیا، میں نے جہنم کے لیے نہیں خلق کیا۔ میں تیرا منتظر تھا کس وقت پلٹ کر آئے تاکہ میں تجھے ہماری اصطلاح میں ویلکم کہوں اور خوش آمدید کہوں۔ تو میرا بندہ، میں تیرا منتظر تھا، تو آ گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح کے لیے، انسان کو چونکہ کمال کے لیے پیدا کیا ہے، اس کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے ہیں۔ وہ مسبب الاسباب ذات ہے۔ میں جہاں تک بغاوت میں چلا جاؤں، اللہ نے میرے پلٹنے کا کوئی نہ کوئی رستہ رکھا ہے، اور اس کے لیے بعض گھڑیاں ایسی رکھی ہیں، بعض ساعتیں ایسی رکھی ہیں، بعض ایام ایسے رکھے ہیں، اور بعض مہینے ایسے رکھے ہیں جن میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اللہ نے دروازہ کھولا ہے رحمت کا، اور اس میں جو بندے آنا چاہیں، جو خوش نصیب ہوں گے، جیسے آپ نے فرمایا، جو خوش نصیب ہیں، جو منتظر رہتے ہیں کہ ایسی گھڑیاں آئیں، ایسی ایام آئیں، ایسی راتیں آئیں تاکہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، معصوم ہستیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب گناہگار ہیں، سال میں کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو رکھی ہے، اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر انسان اس رات بھی بد نصیب ہو اور غافل ہو اور بے پرواہ ہو اور سویا رہے، اور اسے پتہ نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک شعبان کی یہ رات، ویسے شعبان تمام فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ رات جو ہے اور یہ دن، اس کی فضیلت کو نہ سمجھتے ہوئے انسان سوئے اور محروم رہے ان رحمتوں سے، وہ الطاف الہیہ سے محروم رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو، جوانوں کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اجداد سے نقل فرماتے ہوئے، کہ اللہ نے شب قدر جو رکھی ہے وہ تقدیرات بدلنے کی اور مقدرات طے ہونے کی رات ہے۔ اس کے بعد یہ جو شب برات جسے کہتے ہیں، یا نیمہ شعبان کی رات ہے، اس کے بعد سب سے باعظمت رات یہ ہے جس میں انسانوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جو اللہ کی درگاہ سے مانگے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا عمل جو کہا گیا ہے وہ ہے آج کی رات بیداری کی رات ہے، شب بیداری۔ ویسے بھی احیاء لیلہ جو ہے، کوئی بھی رات اگر آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی رات اگر آپ جاگ کے، کوئی بھی رات ہو، جاگ کے ساری رات، چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں خلوت میں، کچھ ہوتی ہیں جلوت میں۔ میں اگر جلوت میں کوئی اللہ اللہ کر کے یا رب کہے کہ مانگوں گا، شاید میرے اس عمل میں، خلوص میں فرق آ جائے، لیکن رات کی تاریکی میں مصلی عبادت بچھا کے، جب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور میں تاریکی میں ایک جگہ بچھا کے اللہ کے حضور گریہ کر رہا ہوں، میرے خیال میں اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس لیے احیاء یہ رات احیاء کرنا اور شب بیداری، ساری رات شام سے لے کر صبح تک عبادت میں رہیں، جاگیں، تسبیح و تقدیس کرتے رہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت میں بتاؤں گا، پھر سب سے بڑی فضیلت اس میں قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کا کلام اٹھائیں، تلاوت کریں، تدبر کریں قرآن میں۔ افلا یتدبرون، کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها،
یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. میں سمجھتا ہوں جتنا اللہ کی اس کلام مقدس کی تلاوت اس رات میں ہوگی، میرے جو دل کے بند دروازے ہیں اب وہ کھلیں گے، اور انشاءاللہ میرے لیے برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اس رات میں عبادت کی بہت فضیلت، جیسے ابھی جناب آغا صاحب نے فرمایا، اور اس بات کی بہت تشویق کہ اپنی تقدیر اللہ سے مانگو، اچھی تقدیر مانگو، رزق مانگو، عمر مانگو، فلاح مانگو، دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگو. اس کی اور شب قدر کا، اس شب کی اور شب قدر کا ایک بڑا تعلق آپس میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی مقدرات اور تقدیر فائنل ہو جاتی ہے، اور یہاں جو ہے وہ گویا اس کا آغاز ہوتا ہے. بلکہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس شب سے لے کے اور پھر شب قدر تک کا حصہ جتنا یہ تقریباً 1 مہینہ یا اس سے زیادہ بنتا ہے، یہ سارے ایام بھی بہت اہم ہیں کہ جہاں سے تقدیر شروع ہو رہی ہے آدمی خضوع و خشوع سے عبادت کرے اور شب قدر تک جائے. جو اس ماہ مقدس شعبان المعظم کو ایک تو آقا نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا کہ شعبان و شہری، جی میرا شعبان میرا مہینہ. بے شک بے شک. اس پہ کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ دیکھیے رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ فرمایا، اور رمضان کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیا. بے شک. رجب میں چونکہ اللہ کے گھر میں علی تشریف لائے، وہ اللہ کا مہینہ قرار پا گیا. واہ واہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی بہت ساری مقدس ذوات تشریف لائی ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ کربلا کے جو اہم کردار ہیں وہ سارے اسی ماہ مقدس میں تشریف لائے ہیں. بہت بہت اچھی اس نسبت سے بھی آقا نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا. اور پھر جب یہ شب آتی ہے، اس شب کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غروب آفتاب کے ساتھ ہی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے، اور مخلوق سے فرماتا ہے توجہ کرتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو آج دنیا مانگو میں دنیا دوں گا، آخرت مانگو میں آخرت دوں گا. کسی مصیبت کا شکار ہو اس سے نجات چاہتے ہو، کسی بیماری کا شکار ہو اس سے نجات چاہتے ہو، میں نجات تمہیں عطا کروں گا. رزق چاہتے ہو میں تمہیں رزق عطا کروں گا. یہ مانگنے کی رات ہے یہاں تک کہ طلوع فجر تک، اور یہی سیم کیفیت لیلۃ القدر کی بھی ہے. اگر اس کو لیلۃ المبارکہ کہا جائے جو نصف شعبان ہے، اور وہاں لیلۃ القدر کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے. اس کو بھی لیلۃ القدر کہہ دیا جائے اور اسے بھی لیلۃ القدر سمجھا جائے. صوفیہ اور اہل اللہ فرماتے ہیں ہر شب شب قدر ہے اگر وہ اس کی یاد میں گزاری جائے. اصل ہے یہ موقع دیے جاتے ہیں کسی بہانے میرا بندہ آئے، جیسے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ بہانے ہیں کہ رب تعالی رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی ہے، وہ بہانے تلاش کرتی ہے کسی طرح میرا بندہ میرے قریب آئے اور میں اسے بخش دوں، میں اس کو مغفرت فرما دوں، میں اس کی. اب یہ ایسی مقدس رات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی جو پشت مبارک ہے وہ بستر سے کبھی نہیں لگی دیکھی میں نے. یوں تو پورا شعبان اہتمام فرماتے تھے، لیکن جب یہ رات آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی غروب کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں طلوع ہو جاتے تھے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. یوں تو کہا جاتا ہے کہ جو شام ہے نا یہ صوفیاء کے ہاں دن سے زیادہ عظمت رکھنے والی ہے، اس لیے کہ جب سیاہ چادر تن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلووں کے اندر انسان کھو جاتا ہے، پھر راز و نیاز کے لمحات ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی 40 راتوں کا تذکرہ ملتا ہے. رسول خدا کی معراج بھی رات کو کروائی گئی ہے، اور پھر مومن کی معراج بھی اگر وہ چاہتا ہے تو رات کی ایک ایسی عبادت اسے عطا کر دی گئی تھی کہ اگر یہ تہجد میں اگر وہ نوافل ادا کرنا شروع کر دے تو وہ ہر شب ہی شب قدر بنتی چلی جائے گی. لیکن آج کی رات خصوصیت کے ساتھ جو دامن پھیلاتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اتقم من النار کا تحفہ ملتا ہے کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے بری ہے. اور یہ بہت بڑی انسان کے لیے نعمت ہے حضور نے دعائیں مانگی. جہنم سے آزادی کی بات ہو رہی ہے. وہ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جہنم کی آگ تو اس قدر ہے کہ اس کا ایک شعلہ اگر دنیا میں آ جائے تو دنیا، جو میں روایت میں پڑھ رہا تھا، کہ جل جائے. تو ایسی جہنم کی آگ سے آج ہمیں برات حاصل ہو رہی ہے. یعنی یہ کس قدر پروردگار ارض و سماء نے ہمارے لیے اہتمام فرمایا کہ بندوں اگر تمہارے 365 دنوں میں سے 364 اگر غفلت میں گزرے ہیں، آؤ میں تمہیں ایک سبب دیتا ہوں، ایک بہانہ دیتا ہوں، اس بہانے سے میرے قریب آؤ. یعنی رب نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم کا ایندھن بنیں، رب نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جلیں.
یہ اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے اور پھر اس ماہ مقدس میں جو ہستیاں اہل بیت اطہار کی تشریف لائیں ان کے صدقے رب العالمین نے ہمیں یہ ایسی مقدس رات دی ہے کہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس کی سچے دل کے ساتھ اور سچی توبہ کے ساتھ، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے توبہ کی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اس نے جو غفلت سے وقت گزارا ہے، بس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج کی رات باب توبہ پہ اس نے دستک دی اور ادھر سے ندا آئی، بندے ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ایک اور بات کی طرف آپ سے اشارہ کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کی ایک دعا تمام ہمارے شیعہ سنی جو افراد ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، پڑھتے ہیں دعائے کمیل کے نام سے، کیا خالص توحید اور کیا خالص گناہوں سے معافی کی جانب رغبت اس میں ہے۔ ہم نے روایت میں پڑھا کہ ویسے تو ہر شب جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد کیونکہ بڑا اہم سوال ہے میں کرتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، شب برات پر اور شب نیمہ شعبان پر، اور یہ کیونکہ شب ولادت امام زمانہ ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، ہم جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شب نیمہ شعبان، شب برات، گناہوں سے بری ہونے کی رات اور امام زمانہ کی ولادت کی بھی رات روایت کے مطابق۔ میں وقفے سے قبل جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کی وہ عظیم الشان دعا کہ جس کو پڑھ کے بندہ خدا کے حضور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، حضوری کی کیفیت محسوس کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے خداوند قدوس کی رحمتوں کی بارش اس پر ہو رہی ہے۔ ویسے تو وہ ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، لیکن مولا علی نے حضرت کمیل اپنے صحابی کو آج کی رات کے لیے خاص طور پر ودیت کی، تو اس دعا کی تھوڑی سی اہمیت بتا دیجئے اور پھر آج کی رات اس کو پڑھنے کی کیفیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، عصیان ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، یہ دعا ایسی ہے کہ دعائے کمیل، اصل میں یہ دعا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی، جناب علی علیہ السلام نے ان سے نقل کرتے ہوئے جناب کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ دعا ہر روز پڑھے تو وہ بہت بڑی فضیلت ہے، نہیں پڑھ سکتا تو جمعہ کی رات پڑھے، ہر جمعہ کی رات، اور اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک دفعہ کم از کم پڑھے، اور آگے روایت ہے کہ اگر وہ ہر جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتا، زندگی میں اگر ایک دفعہ پڑھے اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس میں 15 شعبان کی جو رات ہے، یہ رات اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے جو اعمال ہیں ان میں یہ دعا پڑھی جائے۔ میں عرض کروں کہ جس وقت انسان تنہائی میں بیٹھ کے مصلی عبادت پہ 100% اپنے آپ کو فوکس کر کے، ماہ شعبان میں ایک دعا ہے جس کو کہتے ہیں مناجات شعبانیہ۔ مناجات شعبانیہ میں ایک جملہ بہت زیادہ پسند، بزرگان جو عارف لوگ ہیں، ہستیاں، ہم نے بعض سے استفادہ کی ہے، وہ اس جملے بہت زیادہ غور کرتے تھے اور تاکید کرتے ہیں ان کے، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، میرا اللہ مجھے اپنی عبادت کے وقت، اپنے آپ سے دعا مانگتے وقت ایسی خلوت عطا فرما، ایسا انقطاع عطا فرما، اپنے ساتھ کے درمیان کوئی مخلوق حائل نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اگر 15 شعبان کی رات، میں جوانوں کو دعوت دیتا ہوں، تنہائی میں ایک مصلی عبادت بچھا کے وہ دعائے کمیل، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو وہ لذت محسوس ہوگی، اور نہیں جانتے تو ساتھ ترجمہ پڑھیں، اس دعا میں ایک معنوی لذت ہے جو انسان اگر تھوڑا اپنے وجدان میں محسوس کرے تو ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مولا علی نے مجھے کیا تحفہ دیا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ جملے، الہی ملی غیرک، میرا اللہ میرا تیرے علاوہ کون ہے، کسی مشکل کے ٹائم پہ میں اس کو پکاروں، میرے اللہ میرا تیرے علاوہ کون ہے کہ میں اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگوں۔ ایک اور جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، میرا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما، اسی دعائے کمیل کا حصہ ہے، میرے وہ گناہ معاف فرما جو تیری نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، میرا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جن کے سبب تیرا عذاب نازل ہوتا ہے اور بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، میرے اللہ کیا خوبصورت، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں اور انسان یہ جملے پڑھے اللہ کے حضور، اس میں یہ ہے کہ اللہ
اللہ اگر تو مجھ پہ ناراض ہو کے مجھے عذاب کرے گا تو میں ہو سکتا ہے تیرا عذاب برداشت کر لوں، لیکن میں تیرا فراق کیسے برداشت کروں گا، میں تجھ سے جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعائے کمیل کل معرفت الہی ہے، روحانیت اور معنویت کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اور پھر اس میں میں عرض کروں کہ تمام مسالے کے لوگ، تمام مسلمان اگر ایک دفعہ پڑھیں گے، میں بعض علماء اہل سنت سے میں نے سنا ہے جن نے اس کو پڑھا ہے، بعض حتیٰ دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی دعا جو اللہ کے ساتھ مناجات ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ایسی مناجات اور کہیں کوئی نہیں ملتی جو انسان پڑھے اور اپنے آپ کو اس روحانیت اور معنویت کی وادی میں لے جائے۔ میں سب جوانوں کو اور تمام شیعہ سنی حضرات جو سن رہے ہیں ان کو عرض کروں گا کہ یہ لذت حاصل کریں، نیمہ شعبان کی رات یہ لذت حاصل کریں اور دیکھیں کہ اس میں انسان کے اندر کیا تغیر آتا ہے۔ انشاءاللہ اگر گناہ کی وجہ سے میرے دل سیاہ ہو گیا ہو، یہ دعا جب میں پڑھوں گا، اور آنکھوں میں معصوم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر دعا پڑھتے وقت دعا پڑھی نہیں جاتی، معذرت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، دعا مانگتے وقت اگر آنکھوں میں ایک اتنا آنسو آ جائے کہ اس کے ساتھ مچھر کا پر تر ہو جائے، یہ تیری بخشش کا ذریعہ ہے، یہ علامت ہے کہ تیری دعائیں منظور ہو گئی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں توفیق دے اللہ، آگے ہم آج دن رات جو ہیں اس میں دعائے کمیل پڑھ کے وہ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا معنویت کی وادی میں اور اس بحر بے کرام میں جاؤں اور میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، مناجات کی رات ہے اور روایات میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ مولا علی کی طرف سے یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات یہ دعا ضرور پڑھی جائے۔ ہم نے جو معارف دینی ہیں ان کو بھی خانوں میں اور فرقوں میں اور مسالک میں بانٹ دی ہیں۔ جو مشترکہ سرمایہ ہیں ہمارے، جو اہل بیت علیہم السلام سے دعائیں، مناجاتیں ہمیں ملی ہیں، مجھے یاد پڑ رہا ہے، بلکہ میں نے خود دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرف سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو 15 مناجاتیں ہیں وہ چھپوائی گئیں، بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ بہت سارے چینلز پہ وہ چلی بھی پھر۔ تو یہ مشترکہ سرمایہ ہے، وہی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ 15 مناجاتیں اٹھائیں تو وہ شیعہ کتابوں میں بھی ملیں گی، اہل سنت میں بھی ملیں گی۔ اسی طرح دعائے کمیل کے آپ نے یقیناً تلاوت فرمائی ہوگی، تو کیونکہ آج کی رات سے مخصوص ہے تو کچھ اس کے بارے میں اور پھر ہم اپنے موضوع پہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن حکیم نے ہمیں حکم دیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹو اپنے رب کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مت توبہ، یہ توبہ ہے کیا چیز؟ حضور نے فرمایا الندم توبہ، اظہار ندامت، اظہار شرمندگی توبہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو بچہ جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ ہو، کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ پھر باقی نہیں رہتا ہے۔ مطلب رب العالمین چاہتا ہے کہ باب توبہ پہ دستک دی جائے اور آئے انسان ندامت کے ساتھ۔ اچھا، ہمارے ہاں اب تو قوالیاں بن گئی، میری توبہ میری توبہ، کچھ کہتے ہیں ناک سے 7 لکیریں نکلواؤ تو توبہ ہوگی۔ نہیں، ہم جب مولا کائنات کی اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں ندامت کا وہ پہلو نظر آتا ہے کہ جس میں ایک طرف رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایک طرف وہ منعم حقیقی ہے جس کا تصور اور اس کی نعمتوں کا تصور، اور وہ لے کر پھر ساتھ میں اپنے اعمال۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سبب یہ مہینہ مطہر کہلایا، پاک کرنے والا ہے، جن ہستیوں کے صدقے اس مہینے کو طہارت ملی اور یہ مہینہ طہارت بانٹنے والا بنا، وہ پاک ہستیاں جب رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں تو بندگی اور ندامت کا وہ اظہار کرتی ہیں کہ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ اس بلند پایا شانوں کے اوپر فائز ہستیاں جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو ایک بندہ ناچیز کے طور پر پیش کر کے رب تعالیٰ کو یوں راضی کرتی ہیں، یوں منا لیتی ہیں۔ یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں، یہ سمجھایا گیا ہے ہمیں۔ یہ دعائے کمیل بھی ہو تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے نفسوں کو ندامت کے اس حصے میں لے کر آؤ کہ رب العالمین کو تم پہ رحم آئے، تم پہ شفقت آئے، تم پہ کرم آئے، کیونکہ رب العالمین کی رحمت۔ ایک شخص بت کے آگے 40 سال سے یا سانامی کی صدائیں لگا رہا ہے، زبان اس کی لڑکھڑاتی ہے، پلٹا کھاتی ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے یا سامادی۔
رب العالمین کا صفاتی نام تھا. رب تعالیٰ 3 بار فرماتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہ یہ تجھے جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ مانتا ہے، اس کی زبان پہ غلطی سے تیرا نام آیا. رب العالمین نے فرمایا 40 سال سے وہ بت کو پکار رہا تھا، اسے ایک بار بھی جواب نہیں ملا. اگر آج میں بھی جواب نہ دیتا تو جھوٹے اور سچے میں فرق کیا رہ جاتا؟ گویا رحمت حق تلاش کر رہی ہے بندے کو کہ اے بندہ مومن آ. اور پھر وہ رات کہ جس رات کے اندر رب العالمین کی رحمت اتنے عروج پر ہو. یوں تو ہر رات میں ہی ہوتا ہے تمام، لیکن یہ تو غروب سے لے کر وقت فجر تک پوری رات ہی بندہ مومن کے لیے ہر لمحہ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کا ہے. اب رجوع کو کرنا کس حال میں ہے، رب کو منانا کس حال میں ہے؟ وہ مانا ہوا ہے، ہم ناراض تھے، ہم اس سے دور تھے. اب ہم نے اس کی رحمتوں کو یاد کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اس کی عنایات کو یاد کرنا ہے. جس طرح مولا کائنات اپنے رب کی رحمتوں کو اور اس کی ذات و صفات کو یاد کرتے ہیں، یہ تصور عمومی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جلووں کو دیکھ کر کوئی اسے یاد کر رہا ہو. یعنی وہ دعائے کمیل کے الفاظ اگر ہم پڑھیں تو وہ عجیب ان میں معنویت اور گہرائی ہے اور وہ روح میں اترتے ہیں. اس لیے کہ قرب خداوندی اور معرفت خداوندی کے اس ناج پر مولا کائنات تھے کہ جس کا تصور عقل انسانی تو کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک روحانی معاملہ ہے. یہ روح کی معراج تھی. اور حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے اپنے بعد قرب الہی کی جتنی منازل تھیں وہ جس ہستی کا مقدر فرمائیں، جسے سرچشمہ ولایت و ہدایت فرمایا، وہ مولا علی شیر خدا کی بات. ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جتنے بھی دعائیہ کلمات ہیں ان میں ہمیں وہ فیضان نبوت پورے عروج پہ نظر آتا ہے. بے شک بے شک. جناب مولانا اب اس رات کی معنویت کے ایک اور پہلو کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق، بلکہ اہل تشیع کے ہاں تو ظاہر ہے متفقہ، لیکن بہت سے اہل تسنن تاریخ نویسوں نے بھی اور علماء نے لکھا کہ آج کی رات شب ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام 12ویں تاجدار ولایت، اور جن کے بارے میں رسول اللہ کی متواتر احادیث شیعہ سنی دونوں میں تمام مسالک میں کہ وہ آئیں گے اور اس دنیا کو انصاف سے پر کر دیں گے. جناب مولانا آج ہم اس دنیا میں جو ظلم دیکھ رہے ہیں شاید تاریخ میں شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو. آج یہ دنیا جس طرح امام زمانہ کی آمد کے لیے تیار ہے شاید کبھی ایسے نہیں تھی. اس حوالے سے میں اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی حجت جس نے آنا ہے، اور وہ فرامین جو ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو یہ زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. تو وہ حجت خدا موجود ہے، منتظر ہے اس لمحے کی جس وقت اللہ کا حکم آئے گا کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ سنی شیعہ کتب سب میں موجود ہے کہ وہ آئیں گے اور دنیا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے اسی طرح دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے. اور بہت زیادہ روایات ہیں اس میں کہ مولا کی حکومت کیسی ہوگی اور کیا ہوگا. میں یہاں عرض کروں کہ اہل سنت کے نزدیک بھی اچھا تھوڑا سا بعض جگہوں پہ اختلاف ہے، ورنہ اہل سنت نزدیک بھی بعض اچھے بڑے مورخ یہ لکھتے ہیں کہ یہی 15 شعبان امام مہدی آخر الزمان کی ولادت باسعادت ہے. ان میں ابن حجر مکی سوائے کے محرقہ میں لکھتے ہیں کہ ابو القاسم محمد حجت ہنگام وفات پدرش 5 سال کہ امام مہدی علیہ السلام جب ان کے والد فوت ہوئے تو وہ 5 سال کے تھے. و خداوند اورا در ہمو کودکی حکمت آموخت قائم منتظر نامیدی میں شود. اللہ نے ان کو حکمت پڑھائی، حکمت یعنی علم و دانش پڑھایا، اور وہ اس کو قائم بھی کہتے ہیں اور منتظر مہدی بھی کہتے ہیں. یہ سوائے کے محرقہ میں، اور یہ بڑی اہم کتاب اور بہت اہم عالم ہے. اور ایک اور فصول مہمہ ہے، بڑی اہم کتاب ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ حسن کے بیٹے، حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام محمد تھا، وہ حجت خدا ہیں. سامرہ میں نیمہ شعبان
سال 2055 ہجری قمری میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بھی بہت معتبر کتاب ہے اہل سنت کی۔ ابن خلقان وفیات العیان میں وہ بھی لکھتے ہیں کہ حسن عسکری کے فرزند محمد وہ اسی 15 جو 12ویں امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو 12ویں امام شمار ہوتے ہیں، آگے وہ لکھتے ہیں کہ 12ویں امام وہ اعتقاد امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک ہیں، لیکن ان کی ولادت روز جمعہ نیمہ شعبان سال 2055 ہجری قمری میں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، گرچہ تھوڑا یہ مسئلہ ہے کہ بہت سے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے اور پیدا ہوں گے، لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ پاک پیغمبر کی اولاد سے جس کا نام بھی محمد ہوگا، اور وہ دنیا میں آ کر اس جبر کا، اس ظلم کا، اس جور کا، یہ جو مظلوموں پہ ظلم دنیا میں جا رہا ہے آگے، یہ جب حد سے بڑھے گا انشاءاللہ وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اچھا، اس کانسیپٹ پہ بھی ہم مزید بات کریں گے، کیونکہ یہ کانسیپٹ وہ ہے کہ جب ہم، اور جس میں فلسفہ انتظار بھی آ جاتا ہے کہ انتظار کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، چاہے وہ پیدا ہوں گے یا غیبت میں ہیں، انتظار میں تو سب ہیں۔ تو میں اسی بات پہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، اور پھر ہم فلسفہ انتظار اور تصور مہدویت پہ مزید بات کریں گے کہ پیدائش ہو یا ابھی نہ ہوئی ہو، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو ان کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ اور ایک وقفے کے بعد یہ، کیونکہ بہت اہم سوال ہے، میں کرنا چاہوں گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ شب رحمت اور سچ ٹی وی نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور پوری دنیا میں شب رحمت کی برکات شیئر کر رہے ہیں۔ یہ شب رحمت ہے، یہ برکتوں کی رات ہے، یہ مغفرتوں کی رات ہے، یہ تقدیر رقم ہونے کی رات ہے، یہ عمر مانگنے کی رات ہے، یہ برکت مانگنے کی رات ہے، یہ رزق مانگنے کی رات ہے، اور سب سے بڑھ کر جہنم سے آزادی مانگنے کی رات ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور پہلو کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک جانشین آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا اور جو دنیا کی تخلیق کا مقصد ہے وہ پورا کرے گا۔ اب ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ ایشو تو نہیں ہے کوئی کہ وہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے تو 40 سال ان کی عمر مبارک ہوگی، تو اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل نہیں آئیں گے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد۔ تو اس لحاظ سے تو پھر جو نہیں بھی ولادت مانتے تو وہ یہ تو مانتے ہیں کہ 40 سال ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ان کی عمر مبارک ہو اور وہ کل تشریف لے آئیں۔ تو ایک تو یہ مغالطہ ختم ہونا چاہیے کہ یہ ایشو نہیں ہے کوئی۔ دوسرا یہ کہ اہل سنت میں بھی ایسے بھی ذکر کیا علماء موجود ہیں۔ شواہد النبوہ ایک کتاب جو ملا جامی کی ہے وہ میں نے خود پڑھی، جس میں پورا واقعہ ولادت کا لکھا ہے، وہ بھی آپ بیان کر دیجیے۔ اور پھر اصل میں ہم آئیں کہ ابھی وہ نہیں ہیں تو ہم اس جو ہم انتظار میں ہیں ان کی، وہ کیفیت کیا ہونی چاہیے ہماری، تاکہ ہم بھی ظلم کو ختم کرنے میں اپنا حصہ بٹائیں۔ فرمائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ صرف امت مسلمہ آپ کا انتظار نہیں کر رہی۔ جی 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 بالکل۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیگر جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے ہاں بھی، حتیٰ کہ ہندو مت کے اندر جی بھی ہے، بالکل صحیح۔ ایک ایسے منجی کی، ایک ایسے نجات دہندہ کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ سراپا انتظار میں ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی آج بھی دیوار گریہ کے ساتھ وہاں جس مہدی دوراں کا یا جس نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہماری نظر میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث متواترہ میں ان کا تعارف کروایا ہے، بالکل۔ یہاں تک کہ حسب نسب بھی، ان کا حلیہ مبارک بھی، اور ان کا پورا کردار پیش کر گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کو مجسم کر کے گئے ہیں ہمارے سامنے، یعنی تاکہ لوگوں کی نظر۔ اور پھر یہ اہل سنت کے ہاں احادیث متواترہ میں اور سیاہ ستہ کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر جلوہ گر ہوں گے، اور آخری امام ہے، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے اس امت کا، اور وہ مہدی برحق ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے تشریف لانا ہے، لیکن شرف کتنا ہے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے لیے۔ آقا معراج کی شب تشریف لے کر گئے
تو اللہ نے ان کا تعارف کروایا کہ حبیب کو ہم لے کر گئے۔ حضور کی عظمت و شان ہے تو رب بیان کرتا ہے قرآن حکیم میں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کتنی عظمت والا میرا محبوب ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے، بڑے کا تعارف کرواتا ہے، لیکن احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ اب امام الانبیاء آخری امام کا تعارف خود کروا کے جا رہے ہیں تاکہ ان کی عظمت و شان کا دنیا کو پتہ چل جائے، ان کو انتظار کی لذت بھی آئے اور ان کو ان کی پیروی اور ان کے لشکر کے اندر شامل ہوتے ہوئے فخر بھی محسوس ہو۔ یہ پتہ چلے کہ وہ آخری امام کوئی عمومی امام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ نے اپنے ارادہ خاص سے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کا دن قیامت کا دن ہے تو رب تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا فرزند مادی ظہور فرمائے گا اور پھر وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اور سلامتی سے بھر دے گا۔ گویا امن کے شہزادے ہیں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام، گویا آپ ہدایت کے اور سلامتی کے جو ہے وہ شہزادے ہیں اس کائنات کے اندر۔ وہی عالمی مسیحا ہیں جنہوں نے ظلم، جبر، نفاق کو ختم کرنا ہے۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے حبیب، ہم اس وقت تک ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ اب تک امت جانتی ہے، امت محمدیہ، کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آیا ہے، ابھی سارے ادیان موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک فرزند ایسا آئے گا بارگاہ رسالت سے کہ جن کے لیے قیامت کو روک دیا جانا ہے اور پھر دین نے سارے ادیان پر غالب آنا ہے، کفر کائنات سے ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ظہور فرمانا ہے۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے، ترمذی میں، بہقی میں، ابن ماجہ میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو انہیں کہا جائے گا آئیں اور نماز پڑھائیں، امامت کروائیں، تو آپ فرمائیں گے نہیں، میں امامت آج نہیں کراؤں گا، میں مقتدی بن کر آیا ہوں۔ امام اور مقتدا وہ ہوں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے آخری امام ہوں گے، اور وہی امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے جن کا ظہور ہوگا، 40 سال کی عمر ہوگی، اور فرمایا جاتا ہے کہ اتنے خوبرو ہوں گے کہ جتنی بھی دنیا وہاں پر کعبۃ اللہ المشرفہ میں ہوگی سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ جائیں گی، اور آپ خود کو چھپا رہے ہوں گے کہ کاش یہ لوگ میری طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ ہے کہ منصب امامت پر فائز ہوتے ہوئے خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپایا ہوا ہے، یہی تو غیبت ہے، یہی تو لوگوں سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہاں جب ظہور ہو جائے گا تو کہا جاتا ہے 313 وہ پاکان امت، وہ اہل اللہ کہ جو اس وقت کے سب سے بڑے جید علماء ہوں گے، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ کوئی مسلح ہستی ہوں گے، نہیں، وہ معرفت الہی کی اس منزل پر ہوں گے کہ جدھر آپ کی نگاہ جائے گی دجالی اور سفیانی فتنے تباہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ دین محمدی اور نور محمدی کو عام کرتا چلا جائے گا۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، بہت خوبصورت اشارہ کیا مولانا حیدر علوی صاحب نے، اور اس اشارے کے بغیر شاید پروگرام مکمل نہ ہوتا کہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان تو متفق ہیں، دنیا کا ہر مذہب ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہا ہے، اور آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، اب تو تمام لوگ ایک نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں۔ جی، وہ منجی بشریت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن میں ہے، علامہ حیدر علوی صاحب نے اشارہ کیا بہت خوبصورت، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ جو عرض پہ الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی تمام روئے زمین پر ایک دن آئے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہوگی، يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وہ ابھی تک تو نہیں آیا۔ جی بالکل، یعنی انبیاء کی تاریخ دیکھیں، سب انبیاء اور حضور اکرم اور بعد میں جتنے ادوار ہیں، اب تک پوری دنیا پہ اور پوری انسانیت پہ حکومت نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے جو سسٹم بھیجا ہے، جو نظام بھیجا ہے، وہ ایک گزر رہا ہے ایک بحران سے مسلسل جناب، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ کا یہ ولی، اللہ کا یہ نمائندہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، اور کوئی اور جیسے انہوں نے فرمایا ہے یہودیت میں، مسیحیت میں، باقی جو ادیان ہیں سب میں یہ ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے حد سے تو سب کہتے ہیں، اس امید میں ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حجت خدا کا ظہور ہوگا اور اس ظلم کا خاتمہ
ہوگا تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ان کے ظہور کی ظاہر نشانیوں میں ایک دجال کا آنا ہے۔ اب یہ جو دجال آئے ہوئے ہیں اس وقت خلیج فارس میں، یا بیڑے جو آئے ہوئے ہیں، یا یہ جو صحیح بات ہے۔ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم عام لوگ یہ سوچتے ہیں جناب کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، ابھی مولا نہیں آئے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ابھی مزید ہو، ہم نے امتحان دینا ہوگا، ہم نے قربانیاں دینی ہوں گی، ہم نے اس سسٹم کے لیے، اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے بنیادیں قائم، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام عبادی الصالحون ہے نا، عبد صالح نہیں ہے، عبادی جمع ہے، یعنی ایک فرد نہیں، امام مہدی کے ساتھ عباد ہوں گے، صالح لوگ ہوں گے، اور روایات میں ہے کہ 313 ہوں گے، جیسے جنگ بدر میں خالص تھے۔ اس میں ظاہر ہے جس وقت یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے تو دنیا میں اربوں لوگ ہیں، تو صرف 313 کے ہو گئے، اس میں روایات میں ہے کہ وہ 313 جو اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے خاص بندے ہوں گے، مولا کے لشکر کے وہ 313 کمانڈر ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 313 ہوں گے، ہر ایک کی فضیلت کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آصف برقیہ جتنے اللہ کے ولی ہوں گے اور مانوی اور روحانی طاقت رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اور ہمارے آیت اللہ شیخ حسین مظاہری بہت بڑے مانوی اور روحانی استاد ہیں اور اخلاقیات کے بہت بڑے ماہر اور ہمارے بھی استاد ہیں۔ اب وہ فرمایا کرتے کہ جیسے آصف برقیہ نے تخت بلقیس کو حاضر کیا تھا، انشاءاللہ امام مہدی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو اسی وقت ایک اپنے صحابی کہیں گے کہ مجھے وائٹ ہاؤس چاہیے میرے سامنے، اور وہاں مجرموں کو نکال کر ایک ایک کو سزا دیں گے۔ خدا کرے انشاءاللہ یہ دنیا جو ظلم کا شکار ہے، جو طبقاتی نظام کا شکار ہے، جو جبر کا شکار ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اس ہستی کو جس کے بارے میں روایات یہ ہیں کہ الانتظار و افضل العبادہ، افضل ترین عبادت جو ہے وہ انتظار امام مہدی ہے۔ کیوں انتظار کی اتنی کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ صرف ایک شخص کی انتظار نہیں ہے، بلکہ نظام عدل کی، ظالموں اور جابروں کو تباہ اور فنار کرنے کی انتظار ہے۔ انشاءاللہ ایک دن امام تشریف لائیں گے، ہماری انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی۔ اللہ کرے انشاءاللہ ہم سب بھی، آپ بھی، حیدر علوی صاحب بھی، ہم بھی آپ مل کر امام کے لشکر میں ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں وہ موقع ملے کہ امام کے ساتھ وہ حمایت کر سکے اور ان کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ بے شک بے شک۔ مولانا حیدر علوی صاحب، ہم ہمیشہ عالم اسلام میں مشترکات کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارا اور آپ ایسے علماء کو ہم سنتے ہیں موقف رہا ہے کہ اسلام کے تمام جو مکاتب ہیں ان کی 98% تعلیمات ایک ہی ہیں، یعنی دین بنیادی طور پر الحمدللہ محفوظ ہے، اور وہ تو ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے ہمیشہ کے لیے دین کی انشورنس کر دی، تو یہ دین تو محفوظ ہے۔ ہم مشترکات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ دور حاضر میں ایسے بڑے بڑے مشترکات ہوں گے جن پہ امت مسلمہ متفق ہو جائے، تو اس سے بڑا مشترک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تصور مہدی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر متفق ہو کہ جو ان کا انقلاب آنا ہے اس کی راہیں ہموار کرنا ہم شروع کر دیں اور اس کی طرف سبقت کریں، تو عالم اسلام جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس سے نکل آئے، یعنی انتظار سستی پیدا نہ کرے بلکہ انتظار انقلاب کی اور عمل کی طرف ہمیں گائیڈ کرے۔ دیکھیے، جب میں نے ذکر کیا ان احادیث کا جس میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواترہ میں ہیں۔ جی، اب کیونکہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے تو آپ نے اس موضوع کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور ایک پیغام دینا ہے ہمارے لیے۔ یعنی احادیث متواترہ میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اہل سنت کے ہاں۔ جی بے شک۔ پھر رسول اللہ کو ہم کلمے میں بار بار یاد کرتے ہیں، آپ کی اتباع اور پیروی کا ہمیں کامل حکم ہے۔ جی اور حضور نبی کریم جس جانشین اور وارث کا تذکرہ اور تعارف کروا کے جا رہے ہیں وہ غیر معمولی ہستی ہے، اور ان کا تعارف اگر کسی امتی کو نہیں ہے، یا کسی ممبر پہ مصلح سے یا چینل سے یا کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے یا نصاب تعلیم سے اگر آپ کا تعارف نہیں جا رہا تو ہم نے دین کا ایک پورشن بند کر دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات۔ اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے تعارف سے، آپ کے آمد کے تذکرے سے ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ظالم کے پنجے اتنے مضبوط ہیں تو پروردگار عالم نے ان پنجوں کو توڑنے کے لیے ایک ایسے وارث رسول کو
اور ایسے خلیفۃ اللہ فی الارض کو دنیا میں بھیجنا ہے کہ جس نے آ کر ظلم کے پنجوں کو توڑ دینا ہے اور ظالم کے ہاتھ کو کمزور کرنا ہے اور مظلوم کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے اور عدل و انصاف سے بھرنا ہے وہ زمین جنہوں نے اپنے خزانے اگلنے بند کر دیے ہوں گے. جب امن اور عدل و انصاف آئے گا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی. بے شک. کیا اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ اور عالم اسلام کے لیے ایک امید افزا کیفیت جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، دونوں شخصیات کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، یہ شب برات شب رحمت ہے، اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکیں ہمیں اٹھانا چاہیے. خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں، خدا کے حضور عبادت بجا لائیں. اور پھر تصور مہدی علیہ السلام کے جن کی ولادت کی آج رات ہے، وہ تو ایک بہت بڑی امید کی کیفیت پیدا کرتی ہے. اور پھر یہ جو دن ہے، یہ دن بھی عالم اسلام کے بہت بڑے ایام میں سے ایک ہے جو انسان کو امید بھی دلاتا ہے، ایک بہتر مستقبل کی امید دلاتا ہے، عمل کی طرف راغب کرتا ہے، خدا کے حضور حاضر ہونے کی طرف راغب کرتا ہے. اسی میسیج کے ساتھ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.